समय न्यूز नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। तकरार के न्यू एपिसोड में आज हमारे साथ देश की एक बहुत मानायब शख्सियत, बहुत ही मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब मौजूद हैं। मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के हवाले से जाने जाते हैं, मदनी साहब उस हवाले से भी जाने जाते हैं कि इनके वालिद मोहतरम जनाब असद मदनी साहब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जानी मानी शख्सियत रह चुके हैं। आज बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसमें मदनी साहब बहुत खुल करके बोलते हैं और कभी कभी कुछ ऐसा ही बोलते हैं जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं। तो आज हम महमूद मदनी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि मदनी साहब की सियासी और दीनी क्या हैसियत है और उनकी क्या सोच है। मदनी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आलमी के इस शो तकरार में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहें कि आपको हम किस तरह से देखें, एक दीनी रहनुमा के तौर पे या एक सियासी कायद के तौर पे? क़यादत और रहनुमाई ये दो बहुत खतरनाक जगह हैं। जो आदमी, हमारा ये यकीन है कि जो आदमी अपने आप को कायद और रहनुमा तस्वुर करे, समझे, वो आदमी क़यादत और रहनुमाई के काबिल है। सच्ची बात यह है कि क़यादत और रहनुमाई बड़े लोग करते हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, और इस बात पे पूरा यकीन है दिल की गहराइयों के साथ कि अगर मेरा ये काम मेरे मालिक को पसंद आ जाएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और कहीं वहां से इस काम को रद्द कर दिया गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, किसी काम का नहीं रहूंगा। तो क़यादत के लिए तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस मुल्क में, हम तो वर्कर हैं छोटे से। लेकिन आपने कहा कि आप क़यादत और रहनुमाई का फ़र्क आपने वाज़ेह किया, लेकिन अगर हम आपकी सियासी सफ़र की तरफ गौर करें तो आपने एक वक्त ऐसा था जब आपने समाजवादी पार्टी से आसाम से इलेक्शन भी लड़ा, बाद में आप राज्यसभा भी गए, तो कहीं ना कहीं सियासी क़यादत तो आप कर ही रहे हैं। और रहा ये कि जिस खानवादे से आप हैं, दारुल उलूम देवबंद से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ आप वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों को किस तरह से बैलेंस कर पा रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने दीन को और दुनिया को अलग अलग नहीं किया। बाकी तमाम अदियान दीन और दुनिया को अलग करते हैं। किसी दीनदार आदमी के लिए दुनियादार होना मुमकिन नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमानदार ताजिर जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत में चला जाएगा। ताजिर, बिजनेसमैन, वो तो दुनियादार होता है, रुपए पैसे गिनता है सुबह शाम तक। तो इस्लाम ने दीन और दुनिया को अलग नहीं किया। अगर कोई आदमी सियासत करता है माल कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत के लिए, तो उसके लिए दुनिया है। और अगर कोई इंसान खिदमत के लिए, मजलूमों के ऊपर होने वाले जुल्म पर आवाज उठाने के लिए, इंसाफ दिलाने की कोशिश के लिए सियासत करता है, तो वो उसके लिए इबादत का दर्जा रखती है। महमूद मदनी साहब, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जो दीनी रहनुमा है उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। ये एक ऐसा दलदल है कि इसमें आप जाइएगा तो आपके सफेद कपड़े भी दाग लगेगा। तो, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में ये बताया गया है कि दीन और दुनिया अलग नहीं है। लेकिन आज की जो मौजूदा जमहूरी हिंदुस्तान की जो सियासत है, उसमें क्या आपको लगता है कि वो लोग जिनको लोग बहुत अदब और एहतराम से देखते हैं, उनको इस दलदल में उतरना चाहिए? बात ऐसी है, यकीनन हिंदुस्तान की ही नहीं, दुनिया की आज की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, नाम निहाद जमहूरियत जो है, हकीकत में जमहूरियत नहीं है। और इस जमहूरी निजाम में सियासत करना ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, बल्कि अपने आप को मुसीबत में डालना है। अब जो लोग पढ़ने पढ़ाने का पेशा अपना लें और उसको उस काम में लग जाएं, यकीनन उनको हरगिज इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन जिसको दीन की समझ हो, अगर वो नहीं होगा इसमें, तो जिन लोगों को दीन की समझ नहीं है, दीन की समझ नहीं है तो खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है तो जुल्म के खिलाफ लड़ने की सलाहियत उसके अंदर नहीं रहेगी, जालिम से बात करने की सलाहियत नहीं रहेगी, और वो समझौते करेगा, जालिम के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उसकी तारीफें करेगा या थोड़ी बुराई करेगा, फिर तावील करेगा कि मुझे इस पर शक नहीं है, उस पर शक नहीं है। तो ये चीजें जो है
وہ برائی کی طرف جائیں گی اور اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ صحیح ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیا جائے یہ بھی غلط ہوگا. آپ نے کہا مولانا کہ ہندوستان میں جو ابھی نظام ہے پورے طور پہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو نظام بنایا گیا ہے اس نظام کے اوپر بہت ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. خود ووٹر ابھی تک ذہنی غلامی سے نہیں نکلے، پھر اس کے بعد جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. ایک کنٹرول ہوتا ہے اور اس کنٹرول کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. آپ کن پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جتنی بھی ملک میں، ہم ایک مجموعی بات کر رہے ہیں پورے ملک کے اور دنیا کے جمہوری نظام کی. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جس طرح سے نظام بننا چاہیے تھا روکنے کے لیے، وہ اس طرح کے جمہوری نظام میں مشکل ہے. ایک آدمی کو زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں، وہ آدمی الیکٹ ہو جاتا ہے، اور جن کے ووٹ نہیں، جس کو ایک ووٹ زیادہ مل گیا بس وہ الیکٹ ہو گیا، اور جو ووٹ اس کے خلاف پڑے ہیں وہ حالانکہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن ڈویژن ہونے کی وجہ سے وہ ان ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ اس کو کیسے ایسا کیا جائے، ایسا نظام لایا جائے کہ ووٹ دینے والے لوگ سمجھ کر صحیح طرح سے ووٹ دیں. ووٹوں کے دینے میں شراب کا، زبردستی کا، غنڈہ گردی کا عمل دخل بند ہو جائے. مذہب اور ذات پات کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے، پولرائز کر کے ووٹ لینے اور دینے کا نظام ختم ہو جائے تو مانا جائے گا کہ یہ صحیح جگہ، صحیح راستے پہ جائے. مولانا صاحب، آپ نے یہ کہا کہ الیکشن کی پورے دوران الیکشن شراب کا، پیسے کا، بہت ساری چیزوں کا، ذات پات کا عمل دخل ہوتا ہے، اور یعنی کہ کرپشن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ پالیٹکس میں جو کرپشن ہوا ہے یا کرمنلائزیشن ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں دو بڑے سیاستدان لالو پرساد یادو اور رشید مسعود صاحب کو کرپشن کے کیس میں سزا ہو گئی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قانون کی بالادستی اور قانون کا اطلاق تو یہ ضرور ہونا چاہیے اور سب لوگوں پر ہونا چاہیے. فائنینشیل کرپشن کرنے والوں پر، جیسا کہ ان دو کیسز میں ہوا ہے، تو میں آدمیوں سے ہٹ کر ایک پوری پکچر کو دیکھ کر کے اس سزا دینے کا نظام بنایا جائے اور سزا دینے کے عمل کو پختہ کیا جائے. میں اس کے حق میں ہوں ہر حال میں کہ جو کرپشن میں ملوث ہوں. لیکن کرپشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صرف فائنینشیل کرپشن تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جو لوگ غلط طریقے سے چیزوں کو پیش کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ روکنا پڑے گا. وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر بات کریں گے. مولانا بتا رہے ہیں کرپشن کئی طرح کا ہوتا ہے، صرف فائنینشیل کرپشن نہیں، دوسرے اور بھی جو کرپشن سوسائٹی میں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی بات ہے. ابھی وقفہ کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد آئیں گے تو حضرت سے بات چیت جاری رہے گی. لیتے ہیں ایک بریک. कम नापतोल आदि अधूरी सूचना, मिलावट बाजार में निकले तो इनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है. कहीं दूध में पानी की तो कहीं दाल में पत्थर की मिलावट, कहीं वजन में हेरा फेरी तो कहीं आपको अंधेरे में रखते छोटे छोटे शब्द. बहुत से लोग ऐसे ही व्यापार के ना जाने कितने ही अनुचित तरीकों को अपनाते हैं. उनसे बचिए, सावधान हो जाइए. कोई भी सामान पूरी जांच परख करने के बाद ही खरीदिए. अपने हक को जानो, जागो ग्राहक जागो.
بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمود مدنی صاحب. وہ بتا رہے تھے کرپشن کتنا خراب ہے اس پورے جمہوری نظام کے لیے. مولانا آپ بات کر رہے تھے ایک اور طرح کے کرپشن کی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس بات کو میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ لوگ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایموشنل نعرے, جذباتی نعرے. آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ دونوں لوگوں کی طرف ہے, چاہے وہ ادھر والے ہوں اور چاہے ادھر والے ہوں. آپ ذرا وضاحت کریں, بتائیں ادھر والے اور ادھر والے کون ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو مندر کے نام پر, ہندوتو کے نام پر, ہندوؤں کے خطرے میں پڑے جانے کے نام پر کہ ہندوتو خطرے میں ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحا ثابت کر کے یا مسلمانوں کا پروٹیکٹر ثابت کر کے وہ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز, جن کو میں سو کالڈ تو نہیں کہتا لیکن ان کے ایکشن سے ایسی لگتا ہے کہ وہ سو کالڈ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو یہ ایک ایسا چکر چلاتے ہیں کہ لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کو کنفیوز کر کے, پولرائز کر کے. دیکھیے میرا ایک بات کا یقین ہے, پورا یقین ہے, ہندوستان کی سول سوسائٹی کی میجورٹی ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتی, محبت, امن, شانتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو کٹر بنا دیا گیا ہے, اور وہ ہر سماج میں ہو سکتے ہیں. ہماری, آپ کی, میڈیا کی, پولیٹیکل پارٹیز کی, سول سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ایلیمنیٹ کریں. حضرت آپ نے ایک جس طرف اشارہ کیا ہے, میں سیدھا سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کانگریس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف بھاجپا کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا ان کے ساتھ جو جماعت جڑی ہوئی ہے. کانگریس نے 65 سال تک ہندوستان پہ حکومت کی ہے, بہت بڑے 65 سال میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کانگریس نے حکومت کی ہے. لیکن آج اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو کیا لگتا ہے کہ جن وعدوں کے ساتھ کانگریس نے ہم لوگوں کا, اقلیت کا ووٹ لیا, کیا اس وعدے پہ پوری اتری؟ یہ سوال آپ نے صحیح موقع پہ کیا ہے. جتنا مایوس انہوں نے کیا ہے اتنا کسی دوسرے نے نہیں کیا, اور بہت بہت خرابیاں ہیں, گنتی نہیں کری جا سکتی ان کی. تو میں اسی لیے صرف ان کو نہیں بلکہ جتنے بھی سو کالڈ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یا سیکولر ہی کہیں, سو کالڈ, میں ان کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, ان کے جو وزیر ہیں مائنورٹی افیئرز کے, کہ 71 جو سفارشیں تھیں سچر کمیشن کی, ان میں سے 69 لاگو کر دی گئی ہیں. آپ کا ایک بہت بڑا, اس سے متفق نہیں ہوں, آپ کا بہت بڑا نظام ہے جمعیت کا بھی, اور آپ کے لوگ ہندوستان کے ہر حلقے میں ہیں, اور آپ خود بھی دورہ کرتے رہتے ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا سرکار کے اس دعوے میں کوئی سچ ہے؟ بالکل نہیں. میں آپ کو کیا لگتا ہے سچر کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے وہ لاگو ہوئی, نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں, اور جو بھی کام ہوا ہے صرف کاسمیٹک دکھاوے کا ہے, اوپر سے ہے, اور جو بنیادی کرنے کے کام تھے وہ کرتے نہیں ہیں, دکھاوا کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کی منہ بھرائی کا الزام لگانے کا, اپیزمنٹ کا الزام لگانے کا موقع مل جاتا ہے, اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور میں تو بلکہ یہ ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ خود یہی الزام لگواتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا یعنی پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو کچھ دکھاتے ہیں, کچھ بتاتے ہیں, اور پھر اس کے خلاف کام کرتے ہیں. بالکل. اس سے تو یعنی اس پر تو مجھے تو کوئی دو رائے نہیں, مجھے کوئی دو رائے نہیں. لیکن مولانا پھر ایسا بھی ہے کہ میڈیا میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ لوگ, یعنی کہ جو ہمارے دینی رہنما ہیں, وہ کانگریس کے ساتھ کہیں نہ کہیں دیکھے جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں. تو پھر ایسا تضاد کیوں ہے؟ دیکھیے, اگر حمایت کریں تو پھر مجبوری کیا ہے آپ لوگ, آپ لوگ خود مخالفت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مجبوری کچھ نہیں ہے, لیکن اگر حمایت کریں تو سچ بولنا بند کر دیں. آج ہم آپ کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کے سامنے
سچ بول رہے ہیں اور یہ سچ ساری دنیا میں دکھایا جائے گا تو سچ بولنا بند کر دیں, ہم یہ کہنے لگے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اگر ہم سچ بولیں تو رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑ لیں. یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جب جیسی ضرورت ہوگی اس کے مطابق حمایت یا مخالفت کی جائے گی الیکشن میں, یہ بالکل ڈیفرنٹ میٹر ہے. جہاں تک سوال ہے سچ بولنے کا, ناانصافیوں کا, مظالم کا, اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, چاہے ہم ان کی حمایت کر رہے ہوں چاہے مخالفت کر رہے ہوں. یعنی آپ حق کی بات کر رہے ہیں. جیسے سماجوادی پارٹی ہے, یو پی میں ان کی گورنمنٹ ہے, ان کے ہاتھ سے بہت سارے غلط کام ہوئے ہیں لیکن بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے ہیں. اب ہم آج کے دن آپ کے سامنے بیٹھ کر یہاں ان کے کسی غلط کام کو کہیں تو کیا ہم ان کے اچھے کاموں کو کہنا بند کر دیں گے؟ یہ تو بہت ناجائز بات ہوگی. انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمیں لگا کہ یہ فساد کو روکنے میں بری طرح ناکام ہوئے تو ہم نے کہا ان کو برخاست کیا جائے, لیکن یہ بات کہی گئی ہے اس لیے نہیں کہ ان کو برخاست ہی کیا جائے, اس لیے کہ ہم اپنی ناراضگی کا اس سے زیادہ اظہار کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ اظہار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ان کو ہٹا دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. تو پھر آپ کیا اچھا کام ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی یہاں پہ سماجوادی پارٹی کی سرکار کو کلین چٹ دے رہے ہیں؟ نو, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے غلط کیا ہے اس کی ان کو سزا ملے, لیکن جو یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو صحیح ماننا پڑے گا, اس کو صحیح کہنا پڑے گا, ان کے ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر صحیح کام کرے گی. چلیے میں سماجوادی پارٹی کے حوالے سے, مظفر نگر کے فساد کے حوالے سے پوچھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا اچھا کیا, اس لیے کہ آپ کے بہت لوگ ہیں جو آپ کے مرید ہیں, آپ کو جانتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, ہم میدان میں ہیں. تو یہ بتائیے کہ سرکار نے مظفر نگر کے فساد کے بعد کون سے بہتر کام کیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام بھی کیا ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. اچھے کاموں کی فہرست اگر میں گنانے جاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ کلین چٹ دے رہے ہیں, گنگان کر رہے ہیں, جو میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو یہ کہنے کا موقع ملے, ورنہ میں بہت ساری چیزیں گنا سکتا ہوں. لیکن ایک بات فرق بتانا چاہتا ہوں. فساد میری چھوٹی سی زندگی ہے, چھوٹا سا مسلمانوں کی خدمت کا ایک چھوٹا سا سفر ہے. میں نے گجرات دیکھا ہے, اللہ نے گجرات میں کام کرنے کا موقع دیا, توفیق دی. میں نے گوپال گڑھ دیکھا ہے, میں نے آسام دیکھا ہے, میں نے بنگال دیکھا ہے, میں نے یہ بامبے کا فساد دیکھا ہے, میں نے بھاگلپور دیکھا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں, شولاپور ہے, فلاں ہے, ناسک ہے. وہاں کی گورنمنٹوں نے فساد کے بعد مرہم رکھنے کے لیے جتنے ایکشنز لیے, سماجوادی نے اس سے 20 گنا زیادہ ایکشن لیے ہیں یو پی کی سرکار نے. حالانکہ اس سے اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے ہم لڑائی نہیں بند کریں گے, لڑتے رہیں گے ان سے. لیکن آپ ان کے کاموں سے مطمئن دکھ رہے ہیں. نو, پھر وہی بات, آپ مطمئن بتا کر کے مجھے غلط جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. ان کی پہل کو مثبت مان رہے ہیں؟ نہیں, ایک منٹ, میں بالکل مطمئن نہیں ہوں, لیکن میں جب دوسروں سے کمپیئر کرتا ہوں تو ان کو بہتر پاتا ہوں. فساد کے بعد کے جو ایکشنز ہیں ان میں دوسروں سے جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہم ان کو بہتر پاتے ہیں. اب اگر کوئی ذرا بہتر ہم کو نظر آ رہا ہے, اس کی بہتری بیان کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اوہو انہوں نے تو توبہ کر لی, واپس آ گئے. اچھا, اگر ہم برابر مخالفت ہی کرتے رہیں گے تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو مخالف ہی ہیں. نو, ہم ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں صحیح چیز کو صحیح کہیں اور جہاں غلط ہوگا اس کو ہر حال میں کہیں گے, کسی قیمت پر اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. مولانا آپ کو یہاں پر روکنا پڑے گا, وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ چرچا جاری رہے گی. لیتے ہیں ایک بریک. رکو, تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرا رسم توڑو؟ ہم نے 6 بجے تک لوٹنے کے لیے ضرور کہا تھا, لیکن سمر کے ساتھ. اب اس گھر میں اس کا گریہ پرویش نہیں ہو. آخر بہو بھی تو بیٹی ہی ہے. سوموار سے شکروار رات 9 بجے سہارا 1 پر.
بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے. تکرار میں مولانا سے بہت گرمگرم بات چیت ہو رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے مظفر نگر فسادات کے بعد جو دوسری سرکاریں ہیں جن صوبوں میں فساد ہوئے ہیں ان سے بہتر کام کیا ہے. چلیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے بہتر کام ہے جس کا مولانا گنگان کر رہے ہیں. مطلب بتائیے کہ کیا ایسی چیز آپ پہلے تو اب میرا یہ آبجیکشن ہے آپ کے گنگان پر، کیونکہ جب میں نے پہلے یہ کہا سرکار کو برخاست کیا جائے تو لوگوں نے کہا آپ کو یہاں اسی میں آپ ہی کے اخبار کے کورسپونڈنٹ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ تو کانگریس کے اشارے پر یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جب میں نے اشوک گہلوت کے خلاف کانگریس کا وہاں انڈین نیشنل کانگریس کا سمیلن ہو رہا تھا، سونیا گاندھی پرائم منسٹر راہل گاندھی پہنچ رہے تھے، جس میدان میں ان کی کانفرنس ہونے والی تھی جس آڈیٹوریم میں، اس کے سامنے ایک دن پہلے بڑی کانفرنس کر کے اشوک گہلوت کے برخاست کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا. تب میں نے کس کے اشارے پہ کیا تھا؟ جب ہم نے نریندر مودی کی برخاست کیے جانے کا مطالبہ کیا تب کس کے اشارے پر کیا تھا؟ جب ہم نے پرتھوی راج چوہان سے پہلے والے چیف منسٹر کے برخاست کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا، وہ کس کے اشارے پر کیا تھا؟ جب ہم نے چیف منسٹر آسام کے برخاست کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا، وہ کس کے اس پر کیا تھا؟ تو آپ مجھ کو گنگان کی بات کہہ کر وہاں مت کھڑا کریے جہاں آپ کی برادری، معاف کریے گا آپ ہمارے دوست ہیں، آپ کی برادری لوگوں کو کھڑا کر دیتی ہے. میں کسی جگہ نہیں کھڑا ہوں. میرا کوئی تعلق ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش یادو سے ہرگز نہیں ہے، نہ میرا کوئی تعلق سونیا گاندھی اور منموہن سنگھ سے ہے. میرا تعلق مسلمانوں سے ہے. میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج بھی جو وہ غلط کام ہو رہے ہیں مظفر نگر میں، ان کے خلاف لڑائی کے لیے ہم دوبارہ سے تیاری کر رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے اچھے کچھ کام کر دیے ہیں، جو میں کمپیئر کرتا ہوں دوسری جگہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو میں ان کو جو اچھا کام اس کو کیسے برا کہوں گا؟ چلیے آپ ایک سیدھا سوال کر لیں کہ کیا آنے والے انتخابات میں جو 2014 کے انتخابات ہیں تو مولانا محمود مدنی صاحب سماجوادی پارٹی کے ساتھ دکھیں گے؟ یہ ٹیڑھا سوال کیا، یہ مشکل سوال ہے کیونکہ دریا آنے سے پہلے کپڑا اتارنا یہ مناسب. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن یہ بتائیے کہ ایک اور ابھی کچھ دن پہلے آپ کا بیان آیا تھا جس میں آپ نے نریندر مودی کی حمایت کی تھی، بعد میں اس کی تردید بھی آئی. میں پورے اس واقعے کو جاننا چاہتا ہوں کیا ہوا تھا. میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور جڑے ہوئے نہیں بلکہ بہت اہم پوزیشن پہ ہیں. تو اس سوال کرنے سے پہلے آپ کو وہ، کیونکہ وہ تو ٹی وی کا انٹرویو ہے، اس میں کوئی کٹنگ وغیرہ یہاں وہاں سے اٹھا کر کے اس کو چلایا گیا تھا. ہاں بس وہ آپ نے خود ہی بتایا، آپ نے کہا وہاں سے اٹھا کے چلایا گیا تھا. کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کے منہ سے یہ جان لیں کہ آپ نے نریندر مودی کی حمایت کی یا نہیں کی. نریندر مودی کو وزیر اعظم کے طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو وزیر اعظم بنانے نہ بنانے کا فیصلہ ہندوستان کی پبلک کرے گی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، ہندوستان کی سول سوسائٹی، مجھے پورا یقین ہندوستان کی سول سوسائٹی اس طرح کے ایٹیٹیوڈ رکھنے والے کسی بھی آدمی کو وزارت عظمیٰ کی جگہ پر نہیں پہنچائے گی انشاءاللہ. کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو معاف کر دیا جائے. جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری بیٹے بیٹی کو قتل کیا جائے، مارا جائے، اور مارنے والا مجھ سے معافی مانگے، اگر میں وارث ہوں اور میں معاف کر دیتا ہوں تو بات ختم ہو جائے گی. بالکل. لیکن کسی دوسرے کے قتل کے قاتل کو یا قتل کے ذمہ دار کو یا قتل ہونے سے روکنے کے ذمہ دار کو، تو روکنے کا ذمہ دار تھا اور روکا نہیں، منیمم جرم تو یہی ہے. یہی جرم کسی نہ کسی حد تک اکھلیش صاحب کے اوپر بھی صادق آتا ہے. تو آپ اس مجرم کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ معافی ان کو اگر مانگنی ہے تو ان لوگوں سے مانگیں گے جو گجرات کے متاثرین ہیں، اور معاف اگر کرنا ہے تو گجرات کے متاثرین معاف کریں گے جو ان کے بیچ میں. گجرات کے متاثرین اگر ان کو معاف کر دیتے ہیں تو کیا محمود مدنی صاحب ان کی حمایت کریں گے؟ آپ ایسی چیز ازیوم کر رہے ہیں فیصل صاحب جس چیز کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس چیز پر بحث کی جا سکتی، ہم ایک جماعت لے کے بیٹھے ہوئے، اس چیز پر بحث کی جا سکتی ہے علماء کے بیچ میں، ذمہ داروں کے بیچ میں، کام کرنے والوں کے بیچ میں، کہ بھئی اب الیکشن کا وقت آ گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے.
اب آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں مولانا محمود مدنی صاحب کہ انتخابات آ رہے ہیں، 2014 کا انتخابات ہے. آپ نے پھر انٹرویو کے شروع میں یہ بات بتائی کہ کانگریس نے اب تک مسلمانوں کو ٹھگا ہے. آپ کی بات کا لب و لعاب یہی تھا. 2014 آپ کے سامنے ہے. آپ سے 2-3 سوال. مسلمان آج بہت غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ان کے بچے ہر جگہ، چاہے ہندوستان کا کوئی شہر ہو، وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی مسلمان بچہ پکڑا جاتا ہے. آپ کی تنظیم نے ان کو چھڑانے کا کام کیا ہے، اس میں آپ لوگ آگے رہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسی اس جماعت جس کا یہ ماضی رہا ہے اس کو قیادت، اس کو پھر سے ملک کی باغ ڈور ملنی چاہیے؟ الیکشن جو ہے وہ ٹیمپریری چیز ہے. ہندوستان اس بر صغیر کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو معاف کریے گا، یہ چیز بہت موسٹ کنٹروورشیل بات ابھی کہہ رہا ہوں، لیکن میں پورے عزم کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں. اس پورے بر صغیر میں کسی خطے کا مسلمان تمام تر شکایتوں، مظالم اور ناانصافیوں کے باوجود اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں ہندوستان کا مسلمان ہے. پورے بر صغیر کا کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ نہیں، یہ میں بہتری کی بات کر رہا ہوں، میں پوزیٹیو بات کر رہا ہوں. یہاں لوگ اس کو نیگیٹیولی لیں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان جس حالت میں ہے وہ بہتر ہے. بر صغیر کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہتر ہے. اس بات کو منفی انداز میں بالکل نہ لیا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی اچھی حالت میں ہو، بالکل سکون میں. خرابیاں بھی ہیں، ظلم بھی ہے، ناانصافیاں بھی ہے، قتل بھی ہے. جب ہم اوور آل دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو مجموعی طور پر تو ہمیں پورا اعتماد ہے. ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس ملک میں رہنے کا، بسنے کا، اسی لیے میں اعلانیہ کہتا ہوں سب جگہ. آپ یہاں رہ رہے ہیں مجبوری میں، آپ کے پاس آپشن نہیں تھا یہاں رہنے کا. میں یہاں رہ رہا ہوں، میرے پاس آپشن تھے، میں نے چوز کیا. میں بائی چوائس انڈین ہوں، بائی چانس انڈین نہیں ہوں. اور میرے بزرگوں نے یہ چوائس لی تھی تو بالکل صحیح چوائس تھی ان کی ہے. آج بھی میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں صحیح چوائس تھی انڈیا میں رہنے کی. انڈیا میں رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، ظلم کے خلاف بھی لڑیں گے، انصاف لے کے رہیں گے اور بھائیوں کی طرح رہیں گے. بھائیوں کی طرح رہیں گے. جو بھٹک گئے ہیں ان کو راہ راست پر لائیں گے، چاہے وہ ہمارے اندر کے سے ہوں اور چاہے باہر میں سے ہوں. ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کی فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی لڑی، تو ہم غیر مسلموں کی فرقہ پرستی کو کیسے برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں، نیور. مولانا ایک بات چلتے چلتے آپ سے پوچھ لوں کہ اب الیکشن آنے والا ہے، آپ کیا رائے دیں گے مسلمانوں کو کہ کن بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ووٹ کیا جائے؟ بہت ذرا جلدی ہوگا اس سوال کا جواب، کیونکہ بہت کنفیوزنگ سچویشن ہے. ایک ہی بات ہے کہ نیگیٹو ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں، ووٹنگ پوزیٹو ہونی چاہیے، اچھے ایماندار کینڈیڈیٹس کو دیکھ کر کے اور نن کرپٹ. یہ ابھی سے اگر میسج جائے گا تو پولیٹیکل پارٹیز کرپٹ لوگوں کو، رشتہ داروں کو اور یہ سب اپنی من مانے. ہندوستان میں تو الیکشن ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کے بینر کے تلے، تو سیاسی پارٹیاں ہی جو پارٹیز کینڈیڈیٹس کو اتار رہی ہیں اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ووٹ دینے والے کو پہلے نمبر پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایماندار آدمی کو چوز کریں. لیکن یہ وہی کام ہے کہ ابھی سے کسی پارٹی کے بارے میں کہنا، کیونکہ ویسے بھی یہ بہت ہی بٹا ہوا ملک ہے، علاقائی پارٹیاں بہت ہیں، تو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے کام کرنا ہوگا مسلمان. ایک آخری سوال، یہ مانا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں آپ بھی الیکشن لڑنے والے ہیں، کہاں سے لڑیں گے؟ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، ابھی تک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، سوچ بھی نہیں ہے. میں نے امروہہ سے لوک سبھا کے الیکشن لڑا تھا اور کام پر صرف چند ہزار ووٹوں سے رہ گیا تھا میں، اور مسلمانوں نے بڑے جنون کے ساتھ مجھے ووٹ دیا تھا لوگوں نے، لیکن مجھے بھی کام پکڑ لیا تھا بس اسی رات میں. آئندہ سے الیکشن نہیں، کیونکہ گھٹیا کام ہے، شراب کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، اور بہت، یعنی آپ اس میں اندر نہیں جا کر کے باہر سے اس کی کرنا چاہ رہے ہیں. اب جو بھی ہو سکتا ہے کریں گے کام کو، لیکن الیکٹرل پالیٹکس میں
میرے جیسے کمزور آدمی کے لیے تھوڑا راجیہ سبھا مل جائے تو ٹھیک ہے. یہ بھی وقت پہ پتہ چلے گا، لیکن کمزور آدمی کے لیے الیکشن لڑنا میرے جیسے کمزور آدمی کے لیے مشکل کام ہے، میری اپنی کمزوری کی وجہ سے. ہاں اگر آپ لڑیں گے تو ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے اچھے لوگ آئیں. بہت شکریہ مولانا محمود مدنی صاحب، آپ نے عالمی سمے سے بات چیت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تکرار میں آج بس اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.